बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। देखिए नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 24 घंटों में, और इसकी तवक्को नहीं थी जो कुछ हो गया है। और सदर ट्रंप का जो दौरा है तुर्किया का, इसमें उन्होंने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, और इस दौरे के दौरान उन्होंने तुर्किया को ख़रीद लिया है। मैं तो ये कहूँगा कि तुर्किया अमेरिका के हाथों बिक गया है। इस सूरत हाल के बाद क्या हुआ और क्या होने वाला है, हुआ ये है कि इसके बाद जो R4 के ममालिक हैं, जिनको रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का नाम दिया गया है, इनका एक इत्तेहाद हो रहा था सिक्योरिटी के हवाले से कि एक दूसरे का दफा करेंगे। ये दफा ख़तरे में पड़ गया है, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने शायद नेटो का जो मरकज़ी अजलास है वो इसीलिए तुर्किया के शहर एनकरा में रखाया था कि वो बहुत कुछ हासिल करना चाह रहा था, और इस मुमकिन इत्तेहाद को उन्होंने फ़िलहाल जो है वो सबूताज किया है, तोड़ दिया है, और इसके इम्कानात कम हो गए हैं। ये एक इत्तेहाद बनने जा रहा था उम्मत मुसलमान के जो 4 बड़े ममालिक हैं उनके दरमियान। एक जो R4 ममालिक हैं, इनमें सिक्योरिटी के हवाले से, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा था। अमेरिका ने ये खबर भांप ली थी, और ये इत्तेहाद अमेरिका समझता था कि इसराइल के ख़िलाफ़ है, इसलिए उन्होंने जो है वो तुर्किया को ख़रीद लिया है, और तुर्किया बिक गया है। ये आज की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से कि 2 रोज़ कबल जो थे वो एनकरा में एक जो नेटो का एक मरकज़ी अजलास है, मरकज़ी इकट्ठ है, बैठक है, वो हुई, और उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब वो भी शरीक हुए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये एक अजलास एक बहाना था, इसके पीछे कहानी और थी, बड़ी खौफनाक कहानी थी। लोग कह रहे थे कि जब ईरान और अमेरिका में मुस्तकिल जंगबंदी हुई है, उसका मुआहदा हुआ है, तो इससे लोग कह रहे थे कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। कोई कह रहा था कि इसराइल ने छोड़ दिया, कोई कह रहे थे कि अमेरिका ने छोड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने एक मरतबा फिर इसराइल का साथ निभाया है, साथ दिया है, और वो इत्तेहाद जो 4 ममालिक जिनके R4 जिसको कहते हैं, इन ममालिक के सिक्योरिटी के हवाले से, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और दर हकीकत अमेरिका ये समझ रहा था कि अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो ये इससे जो इसराइल है इसको ख़तरात लाहक होंगे, और ये इत्तेहाद इसराइल के ख़िलाफ़ ही है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये R4 क्या है। R4 रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जिसमें जो इस्लामी दुनिया के बड़े पहलवान हैं वो शामिल हैं, और ये इत्तेहाद उस वक्त जो है वो कोशिशें शुरू हुई जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई अरूज पर थी, और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद, इसराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ इन R4 जो है, जो 4 ममालिक हैं, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सका। और फिर क्या हुआ कि इसराइल जब एक 2 नंबरी करते हुए मिज़ाइल, ईरानी साख्ता मिज़ाइल मार रहा था, कभी सऊदी अरब पर, कभी UAE पर, कभी कतर पर, और नाम ईरान का लगा रहा था, तो ऐसे वक्त में जो 4 ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब शामिल था, जिसमें पाकिस्तान शामिल था, जिसमें तुर्किया शामिल था, जिसमें कतर शामिल था, और फिर छोटे मोटे ममालिक ने भी इस इत्तेहाद में शामिल, जो खालिस्तान एक दूसरे के दफा के हवाले से था, ये इत्तेहाद होने जा रहा था। चूँकि यूँ तो मुस्लिम ममालिक जिनकी तादाद तकरीबन 57 से 60 के दरमियान है, ये मैं समझता हूँ कि बराए नाम है। असल तो ये 4-5 मुल्क हैं जिनसे इसराइल बार बार कहता है कि मुझे इनसे ख़तरा है।
اب یہ اتحاد بالکل قریب تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی دورے کیے ترکیہ کے اور بہت ساری چیزیں طے ہوئیں، لیکن امریکہ کو یہ کھٹک رہا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو یہ جو مڈل ایسٹ اور خلیج ہے یہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور مجھے وہاں سے بڑی کمائی میری بند ہو جائے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ دب جائے گا، اور اسرائیل جو آئے روز کوششیں کرتا ہے گریٹر اسرائیل کی، وہ بھی نہیں اس کا منصوبہ بن سکے گا۔ تو اس کو بھانپا امریکہ نے، جو ہے وہاں پہ ایک سوچی سمجھی کہ میں نے وہاں جانا ہے، ترکیہ کو اس اتحاد سے نکالنا ہے، کیونکہ اگر ترکیہ نکل گیا تو پھر تو اتحاد نہیں بن سکے گا، اور اگر بنا بھی تو برائے نام ہوگا۔ تو پھر نیٹو کا ایک اجلاس رکھا گیا انقرہ میں، اور اجلاس کے دوران جو ہے انہوں نے بڑی سپیچ بھی کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ترکیہ کے صدر سے بھی ملاقات علیحدگی میں بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی مشترکہ طور پر۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے کھل کر نیٹو کو نشانہ بنایا اور ترکیہ کے کردار کی انہوں نے تعریف کی ٹرمپ نے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایران امریکہ کی جنگ تھی، اس نے جو ہے وہ مجھے یعنی کہ امریکہ کو مایوس کیا ہے، انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وجہ سے وہ اس جو نیٹو میں خصوصاً یورپین ملک شامل ہیں، اس کے کینیڈا اور برطانیہ، فرانس، اسپین، ان کے سخت خلاف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر میں ان کے پیچھے کھڑا نہ ہوں تو یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ یہ تو ٹرمپ کی پرانی عادات ہیں، وہ کہتا رہتا ہے، لیکن اصل بات جو ہے امریکہ نے جو ٹرمپ نے ایک پتہ کھیلا، وہ پتہ یہ تھا کہ اس نے جو ملاقات کی ترکیہ کے صدر سے، تو اس اتحاد کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل دو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جنہوں نے یہ سٹوری بھی بریک کی ہے، کہ یوں تو ظاہراً جو ہے وہ نیٹو کا اجلاس تھا جس میں ٹرمپ شریک ہوئے ترکیہ کے اندر، چونکہ نیٹو کا جو ممبر ہے وہ ترکیہ بھی ہے، تو دل کھول کر ٹرمپ نے جو ہے ترکیہ کے کردار کی، ایران جنگ میں تعریف کی، اور خصوصاً ترکیہ کے صدر کی تعریف کی، اور ایک سے نہیں کئی مرتبہ ٹرمپ نے کہا کہ ترکیہ کے صدر ان کے اچھے دوست ہیں، امریکہ کے اچھے دوست ہیں اور بڑے مان ہیں انہیں۔ یہ پوری پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کھل کر کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ اس جنگ سے باہر رہا، اگر ترکیہ ایران کا ساتھ دیتا اور وہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کرتا تو حالات آج کچھ اور ہوتے۔ اس سے بہت ساری چیزیں جو سمجھداروں کو وہ جو ہیں وہ اشارہ تھا، وہ سمجھ گئے ہیں سمجھنے والے، کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جو سامنے آئی ہے، کہ اصل میں ٹرمپ کا جو دورہ تھا وہ اس اتحاد جو R4 کا ہو رہا تھا، بننے جا رہا تھا، جس کے لیے تمام جو ہیں یہ R4 کے ریجنل سیکورٹی فریم ورک جو تھا، جو تیار کیا جا رہا تھا، اس میں یہ چاروں ملک راضی ہو چکے تھے، بلکہ اس میں عمان اور مصر، اردن، اس طرح کے جو ملک ہیں وہ بھی شامل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ابتدائی طور پر یہ جو سیکورٹی کے حوالے سے تھا، چاروں نے اس میں معاہدہ ہونا تھا۔ معاملات جو تھے وہ ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کا مستقل معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ التوا کا شکار تھے اور رکے ہوئے تھے، اور ٹرمپ نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا کہ معاہدہ ہوتے ہی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب پہنچ گئے نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے نام پر انقرہ ترکی میں۔ وہاں جو ہے انہوں نے ایک آفر دی۔ اب میں نے کہا تھا کہ ترکیہ بک گیا ہے، وہاں پہ ٹرمپ نے ایک آفر دی، کس کو دی؟ ترکیہ کے صدر کو، ترکی کو، کہ اگر آپ اس اتحاد میں نہ جائیں تو ہم آپ کو F-35 جدید ترین لڑاکا طیارے دے سکتے ہیں، آپ پیسے بھی نہ دیں، آپ کو گفٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے آپ کی جو فضائی طاقت ہے اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جب ترکیہ کے صدر نے کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، تو ذرائع کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں R4 میں نہ جائیں، اس اتحاد میں نہ جائیں، یہ اتحاد جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، اور نیتن یاہو جس کو انہوں نے دبا لیا ہے، خاموش کر لیا ہے، وہ پھر اس خطے میں اگر اتحاد بنتا ہے تو اسرائیل کو اس اتحاد سے خطرناک جو ہیں وہ مسائل کا بھی سامنا ہوگا،
اور اس کی سیکورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو لہٰذا آپ تیارے لیں، اور بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں۔ تو اس اتحاد میں اگر آپ نہ جائیں تو یہ اتحاد بن ہی نہیں سکتا، آپ ہوں گے تو یہ اتحاد بنے گا۔ لہٰذا آپ اس سے لمبی اننگ کھیلیں اور ان ممالک کو الجھا کے رکھیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اتحاد میں آپ شامل نہ ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے امت مسلمہ کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے، اسرائیل کے لیے۔ تو جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا، جب یہ اعلانات ہو رہے تھے کہ ترکیہ ہم آپ کو F-35 جدید ترین لڑاکا طیارے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، فرسٹ جنریشن ہم کو دے رہے ہیں، آپ اس اتحاد کو نہ بننے دیں، اس میں شامل نہ ہوں بلکہ الجھا کے رکھیں، التوا میں رکھیں۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ طیارے دے کر ترکیہ کو اس اتحاد سے باہر کرنے کی امریکی صدر نے کوشش کی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بڑی حد تک ترکیہ نے جو ہے وہ ٹرمپ کی اس بات پر جو ہے وہ غور و خوض بھی کیا ہے، اور انہیں اندر خان نے یہ کہا ہے کہ الجھا کے رکھیں گے، یہ اتحاد نہیں بننے دیں گے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا اتحاد تھا، جس سے اگر یہ بن جاتا ہے تو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل پلان ہے، منصوبہ ہے، وہ خاک میں ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسرائیل جو مڈل ایسٹ کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اور آئے روز دھمکیاں دیتا ہے، تو وہ پھر اس کو یہ اتحاد، چونکہ یہ اتحاد بن جاتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے دفاع کے حوالے سے معاہدہ ہوگا، اور اس میں یہ طے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ اگر اسرائیل ایک ملک پر حملہ کرتا ہے یا ایک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے میں نے یہ کہا کہ قطر، سعودی عرب، ترکیہ، پاکستان یا اس طرح، تو پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر اس کو جواب دیں گے، ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اس جو معاہدہ تھا عالمی دنیا کی 4 بڑی طاقتوں کے درمیان سیکورٹی کے حوالے سے، یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا، یہ وقتی طور پر ٹرمپ نے بڑی چالاکی سے اس کو سبوتاژ بھی کیا ہے، التوا میں بھی رکھ دیا ہے، اور اس پر ابھی جو ہے وہ کام نہیں ہوگا۔ چونکہ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ ترکیہ بک گیا ہے تیاروں کے عوض کہ اس نے تیارے لے کر یہ جو اتحاد اسلامی دنیا کا بننے جا رہا تھا اس کو وہ آگے لے گئے۔ تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ اقدام نہیں ہے ترکیہ کا۔ ترکیہ پر پہلے ہی بہت سارے الزامات ہیں کہ یہ جو اسرائیل ہے اس کی جو پائپ لائن ہے اس سے تجارت کرتا ہے، اس کی ایک طرف کہتا ہے کہ فلسطینیوں کے خون رائے گا نہیں جائے گا، اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ کئی شعبوں میں تجارت بھی کرتا ہے۔ جو تیل کی پائپ لائن ہے اسرائیل تک جانے کے لیے وہ بھی ترکیہ سے ہو کر گزرتی ہے۔ تو اب یہ مسلم دنیا کو ایک امید تھی کہ یہ چاروں ملکوں کے درمیان R4 کا ایک اتحاد، سیکورٹی اتحاد ہو جائے گا، اور اسرائیل کو نتھ پڑ جائے گی اور اس کی گنڈا گردی نکل جائے گی۔ اب امریکہ جس کو لوگ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خلاف ہے، اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے، کوئی خلاف نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ میں۔ اب انہوں نے پھر اس کی محبت میں یہ جو بڑا معاہدہ ہونے جا رہا تھا R4 کا، اس کو سبوتاژ کرنے کی، اس کو التوا میں لے جانے کی کے لیے دانہ ڈالا ہے ترکیہ کے صدر کے سامنے، جو ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے چن لیا ہے، اور اب یہ معاہدہ کچھ وقت کے لیے رک گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ افسوسناک خبر ہے کہ ترکیہ کم قیمت پر بکا ہے، اور اس مسلم امہ میں R4 میں جو اتحاد ہونے جا رہا تھا، اس کی اگر یہ چونکہ دیکھیں یہ اگر ترکیہ ایک بڑی طاقت ہے اسلامی دنیا کی، اگر وہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہوتا R4 میں، تو پھر جو ہے وہ پیچھے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہتی، اور یہ معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور ٹرمپ نے پھر ایک گل کھلایا ہے اور پھر ایک وار کیا ہے اسلامی دنیا پر کہ وہ اکٹھے نہ ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب شاہ فیصل اور ذوالفقار بھٹو، قذافی، معمر قذافی اور صدام حسین، اس طرح کے لوگ مل کر ایک اتحاد بنانے جا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ شاہ فیصل جو اس کا بانی تھا اس کو اس کے بھتیجے کے ہاتھوں، اور پھر صدام کے ساتھ، پھر قذافی کے ساتھ، اور پھر فلسطین کے صدر کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اور پھر ذوالفقار بھٹو بھی دنیا میں نہ رہے۔ اب یہ اس طرف تو یہ نوبت نہیں آئی، لیکن امریکہ
اس R4 کے معاہدے کو جو 4 اسلامی دنیا کے ملکوں میں ہونا تھا، اس کو فی الحال التوا میں کروانے کے لیے کامیاب ہو گیا ہے، اور ترکیہ اس کے سامنے بکا ہے اس کے لیے۔ یہ تھی اب تک کی بڑی خبر جو میں نے آپ کی نظر کی۔ مجھے دیں اجازت اعلان کے بعد۔